صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ جل جلالہ نے ہر مسلمان، ہر انسان کو 4 نسبتیں عطا کی۔ اللہ جل جلالہ نے ہر مسلمان اور ہر انسان کو بھائی کتنی نسبتیں عطا کی ہیں؟ 4۔ جو انسان ان 4 نسبتوں پر پورا اتر جائے وہ انسان دنیا کی زندگی کی کامیابی بھی سمیٹ لے گا اور آخرت کی زندگی تو اس کے لیے ساری موج ہی موج ہے۔ یہ 4 خوبیاں جس کو مل گئی، اور جس انسان میں یہ 4 خوبیاں نہ ہوئی، جو ان 4 خوبیوں میں پیچھے رہ گیا، بھائی وہ دنیا میں بھی مار کھائے گا، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، اور بھائی قبر اور محشر اور آخرت کی رسوائیوں کی تو کوئی انتہا ہی نہیں۔ وہ 4 نسبتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 نسبت حیوانی، نمبر 2 نسبت ملکوتی، نمبر 3 نسبت خلیفۃ اللہ، نمبر 4 نیابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 نسبتیں ہیں۔ میں نے ان 4 نسبتوں کو مختصر سے اس میں عرض کرنا ہے۔ یہ پیوست ہیں، اول سے لے کر آخر تک اگر آپ کی توجہ میری طرف رہے گی تو یہ پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر ایسا ہوا کہ درمیان میں آپ کی توجہ بٹ گئی تو بھائی پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ موضوع بالکل آپس میں پیوست ہے۔ تو بھائی کتنی نسبتیں ہیں؟ 4 نسبتیں۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو ایک نسبت دی ہے حیوان کی۔ حیوان وہ ہوتا ہے جس کے اندر خواہشات کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف خواہشات کا پجاری ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی جتنے حیوانات ہیں آپ ان پر دیکھ لیں، ان کے جی میں جو کھانے کو آتا کھا لیتے ہیں، جو پینے کو آتا پی لیتے ہیں، جہاں سونے کو آتا سو جاتے ہیں۔ وہ کسی خواہشات کو پورا کرنے میں کسی پابندی کو قبول نہیں۔ بلی ہے، بلی نے جب دودھ پینا ہے اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ دودھ میرے لیے حلال ہے یا حرام، اس نے پی جانا ہے۔ بھینس ہے،
भैंस ने ये नहीं देखना कि ये खेत मेरे मालिक का है या नहीं है। उसको जो सब्जा नजर आ गया, वो खा किसी की सब्जी हो, वो खा किसी की जड़ी बूटी हो, भैंस ने नहीं देखना, उसने उस चीज को खा जाना। ये हैवान की फितरत है कि हैवान जो होता है वो बस जो सामने आया उसने मुंह मारना है, उसने ख्वाहिश पूरी करनी है। जहां बैठने को जी चाहा बैठना है, जहां खड़े होने को जी चाहा उसने खड़ा होना है। वो ख्वाहिशात ही ख्वाहिशात है उसके अंदर, और उसके अलावा हैवान में भाई और कोई चीज नहीं है। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने एक निस्बत दी है इंसान को, ये हैवान की। दूसरी निस्बत है निस्बत मलकूती, जिसको सादा जुबान में कहते फरिश्ता सिफत। दूसरी इंसान में अल्लाह ने सिफत रखी है फरिश्तों वाली। अब फरिश्ते क्या हैं? फरिश्ते जो हैं उनके अंदर अल्लाह ने एक ही चीज रखी है, वो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इताअत और अल्लाह जल्ल जलालुहु की इबादत। इसके अलावा फरिश्तों में और कुछ नहीं है। वो हर वक्त अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की बात मानते हैं। जिस फरिश्ते को जिस इबादत का हुक्म है वो उसी में लगा हुआ है। जैसा कि अहादीस मुबारका में आता है कि जिस फरिश्ते को सजदे का हुक्म है वो सजदे में है, जिस फरिश्ते को रुकू का हुक्म है वो रुकू में है, जिस फरिश्ते की अल्लाह ने जो ड्यूटी लगा रखी है फरिश्तों ने उसको पूरा करना है। चूंकि उनमें अल्लाह की इताअत और इबादत के अलावा फरिश्तों में और कोई खूबी, कोई सलाहियत है नहीं है। अल्लाह ने हुक्म दिया फला इलाके को मिलियामेट कर दो, उन्होंने उठा के मिलियामेट कर दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया फला इलाके को सरसब्ज़ व शादाब कर दो, फरिश्तों ने सरसब्ज़ व शादाब कर दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया फला इलाके में बारिशें कर दो, फरिश्तों ने बारिशें कर दी। अल्लाह ने फरमाया फला इलाके की बारिश रोक दो, फरिश्तों ने रोक दी। तो भाई फरिश्ते किस चीज के पाबंद हैं? फरिश्ते अल्लाह जल्ल जलालुहु के हुक्म के पाबंद हैं। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं मेराज पर गया मैंने आसमान में एक बालिश्त के बराबर जगह ऐसी नहीं देखी जहां कोई ना कोई फरिश्ता अल्लाह की इबादत ना कर रहा, जहां कोई ना कोई फरिश्ता अल्लाह की इबादत। ये है फरिश्ते का मिजाज। और पहला है भाई किसका मिजाज? हैवान का। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इंसान को दोनों निस्बतें दी। इंसान में हैवानियत भी रखी और इंसान में फरिश्ता की खूबी भी रखी। इंसान के अंदर ख्वाहिशात भी रखी हैं और इंसान के अंदर इबादत की सलाहियत भी रखी है। ये दोनों खूबियां अल्लाह ने इंसान में रखी हैं। इंसान अगर इनमें से पहली खूबी पर चले, वो सिर्फ ख्वाहिशात ही पूरी करे, जो जी में आया खा पी ले। और भाई जैसे आजकल सूरत हाल है, बहुत बड़ा तबका इंसानियत का वो है जिनका काम हैवानों वाला है। खा लिया, पी लिया, पहन लिया, सो गए, काम पर चले गए, अपनी जो ख्वाहिशात हैं वो ख्वाहिशात के पीछे लगे हुए हैं। वो हैवान है, बल्कि हैवानों से ज्यादा बदतर है। इसलिए कि जानवर और हैवान ये काम हैवान होकर कर रहे हैं और इंसान ये काम अशरफुल मखलूकात करके हो रहा है। इसलिए वो इंसान जो है वो हैवानात से ज्यादा बदतर है, जिसके पास सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के अलावा। और भाई एक बात और मैं आपसे अर्ज करूं सिंपली तौर पर, इंसान जो होता है ना, जो हैवान होता है, वो ख्वाहिशात की तकमील करके सुकून पा लेता, लेकिन ये जो इंसान है ये ख्वाहिशात के पीछे चल के कभी सुकून नहीं पाता, कभी सुकून नहीं पाता। कल मैं एक डॉक्टर साहब मिलने के लिए आया उनसे, वो मेरे पुराने जानने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी कुछ परेशानी है। मैं उनकी परेशानी सुनने बैठा। तो कहने लगे मुफ्ती साहब मैं बाहर मैं अच्छी नौकरी पर था, मुलाजमत पर था, पाकिस्तान आ गया, तो कानूनी मामला ऐसा है अब मैं जल्दी जा नहीं सकता, यहाँ कोई स्टेटस नहीं है, यहाँ कोई मुस्तकबिल और मयार नहीं है। मैंने उनसे पूछा भैया आप कितनी तनख्वाह ले रहे हो? कहने लगे मैं 60,000 तनख्वाह ले रहा हूँ। लेकिन उसने जब सारा रोना रो लिया ना, सारा रोना रो लिया, तो मैंने कहा भाई आप करना क्या चाहते हैं? मैंने आपकी आधे घंटे की तकरीर सुन ली, आधा घंटा मैं खामोशी से सुनता। मैंने उनसे पूछा भाई आप करना क्या चाहते हैं? उसने कहा मुफ्ती साहब मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। मैं क्या कमाना चाहता हूँ? पैसा कमाना चाहता हूँ। मैंने कहा सरकार अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं
تو ساری دنیا کا خزانہ آپ کو دے دیا جائے، آپ کی حالت بدلے گی نہیں، آپ کی حالت بدلے گی نہیں، اس لیے کہ آپ اللہ سے مصیبت مانگ رہے ہیں۔ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ مصیبت مانگ رہے ہیں۔ بھائی پیسہ بھی ایک نشہ ہے، ایک آدمی نشہ پیتا اور نشہ نہ پینے سے اس کی جان، وہ کہ مجھے نشہ پلاؤ پلاؤ، مجھے نشہ اور چاہیے، بھائی اس کو جتنا نشہ پلائے وہ اتنا تباہ ہوگا یا بچے گا؟ وہ اتنا ہی تباہ ہوگا۔ میں نے کہا آپ نے اللہ سے پیسہ مانگا ہے، اسی لیے آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، آپ نے اللہ سے راحت اور آرام نہیں مانگا۔ اگر اللہ سے راحت اور آرام مانگا ہوتا تو 10,000 میں بھی آپ کو زندگی کا سکون مل جاتا، 10,000 میں بھی آپ کو کیا مل جاتا؟ زندگی کا سکون مل جاتا۔ آپ نے سکون نہیں مانگا، آپ نے اللہ سے پیسہ مانگا ہے۔ اس لیے سرکار باہر چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، آپ کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ اور میری بات اب آپ کو سمجھ نہیں آنی، آپ کو یہ 40 سال 50 سال جب بوڑھے ہو گئے نا ٹھوکریں کھا کے، اس وقت سمجھ آئے گی، لیکن اس وقت موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اس لیے اپنی نیت کو بدل لیجیے، اللہ سے پیسہ نہ مانگیے، اللہ سے زندگی کا سکون مانگیے، تو انشاءاللہ سارا کچھ بیچ میں آ جائے گا۔ تو بھائی اللہ نے انسان میں ایک نسبت رکھی ہے کس کی؟ حیوان والی۔ اور اگر انسان حیوان والی نسبت پر چلے، کھانا پینا سونا جاگنا مکان بنا لینا، اچھی گاڑی اچھی کوٹھی اچھا کپڑا، خواہشات یہی کچھ ہے، تو حیوان اپنی خواہشات کی تکمیل کر کے سکون پا لیتا ہے۔ لیکن اگر یہ انسان جانوروں کی زندگی پر چل پڑے، حیوان کی زندگی پر چل پڑے، تو بھائی اس کی زندگی میں سکون نہیں آتا، اس کو نہیں۔ اب ایک ہے دوسری خوبی، دوسری ہے فرشتوں والی۔ فرشتوں والی کیا ہے کہ صرف عبادات ہی میں لگا رہے، صرف بھائی کس میں لگا رہے؟ عبادات میں لگا رہے۔ اللہ نے یہ خوبی بھی دی ہے، لیکن فرشتوں میں اور انسان میں ایک فرق ہے، اسی فرق نے انسان کو فرشتوں سے افضل بنایا۔ اس فرق کو ذرا غور سے بھائی سننا اور اس کو مد نظر رکھنا۔ انسان اور فرشتوں میں فرق یہ ہے کہ انسان جو عبادت کرتا ہے اس کو اس عبادت سے ٹکرانے والی کوئی چیز پیش نہیں آتی، اس کی نہ کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی الجھن ہے، وہ بغیر کسی مخالف طاقت کے اللہ کی عبادت کیے جا رہا۔ اس لیے فرشتہ جو ہے اس کے لیے عبادت کرنا کوئی مشکل نہیں۔ علماء نے لکھا ہے فرشتہ کے لیے عبادت کرنا اس طرح ہے جیسے ہمارے لیے سانس لینا۔ بھائی ہم سانس لیتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارا کوئی زور نہیں لگتا، ہماری فطرت ہے، ہم بیٹھے ہیں سوئے پڑے، ہماری سانس کی مشین چل رہی ہے۔ تو فرشتے جو ہیں عبادت اللہ نے فرشتوں کے لیے اس طرح بنائی ہے جس طرح سانس، اگر وہ عبادت نہیں کریں گے تو جس طرح بغیر سانس کے انسان نہیں رہ سکتا، تو بغیر عبادت کے فرشتہ بھی رہ نہیں سکتا۔ انسان کا سانس لینے پر کوئی محنت نہیں اور فرشتے کے عبادت کرنے پر کوئی محنت نہیں ہے۔ اللہ نے حیوانیت بھی انسان میں رکھی ہے اور فرشتوں والی عبادت بھی رکھی ہے، لیکن انسان جب ان دونوں قوتوں سے آگے بڑھ کے جب اس کو مخالف جذبات، حالات، پریشانیاں، مصیبتیں، ضرورتیں اس کو پڑتی ہیں، یہ اپنی ضرورتوں کا مقابلہ کر کے، حالات کا مقابلہ کر کے جس وقت یہ عبادت پر آتا ہے تو اس وقت یہ انسان جو ہے فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، اور اس وقت اس کے اندر استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ تیسری نسبت حاصل کر لیتا ہے، اور وہ تیسری نسبت ہے اللہ کی خلافت کی۔ اور وہ تیسری نسبت کون سی ہے؟ اللہ کی خلافت کی۔ اس لیے فرشتہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے۔ وہ نا قرآن کریم جہاں میں نے آیت پڑھی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے جب فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری پاکی بیان کرنے، تیری حمد کے لیے ہم کافی ہیں، اور اے اللہ آپ اس کو خلیفہ بنائیں گے، یسفک الدماء، یہ تو دنیا میں خون بہائے گا، فساد کرے گا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِی کو دیکھنا ذرا، یہ جمع ہے۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کو آدم کو اکٹھا بٹھایا، دونوں کو اکٹھا اپنا علم سنایا اور دونوں کو اپنا علم سکھا کر فرمایا انبئونی،
اب جو کچھ میں نے تمہیں علم سکھایا وہ واپس مجھے سناؤ. جیسے استاد شاگرد کو سنا کے پڑھا کے کیا کہتا ہے, بیٹا سناؤ. جو قابل شاگرد ہوتے ہیں بھائی وہ فوراً سنا دیتے ہیں کہ نہیں, وہ فوراً سنا دیتے ہیں. انبئونی جمع کا صیغہ ہے کہ تم کو جو کچھ میں نے سکھایا ہے وہ مجھے سناؤ. جب فرمایا انبئونی باسماء تو فرشتوں نے کیا کہا, لا علم لنا. فرشتوں کو وہ علم یاد نہیں ہوا, فرشتوں کے پاس وہ علم ضبط نہ رہ سکا. اور آدم علیہ السلام سے جب اللہ نے پوچھا تم سناؤ, آدم علیہ السلام نے فر سارا علم سنا دیا اللہ. اور جو فرشتے تھے وہ اللہ کے علم کو ضبط نہ کر سکے, تو فرشتے سمجھ گئے کہ ہمارے اندر اللہ کے علم کو قابو کرنے کی استعداد ہم میں نہیں ہے, یہ اس انسان کے اندر ہے کہ اللہ جل جلالہ کے علم کی استعداد کو کیا کرے گا بھائی, فوراً قبول کر لے گا. تو بھائی تیسری نسبت, جس وقت بندہ فرشتوں کی صفت پر پہنچ جاتا ہے, عبادات میں آ جاتا ہے, پھر اس کو پریشانیاں آتی ہیں. نماز کا وقت ہے اور ادھر سے دکان پہ بیٹھا کاروبار تھا, یہ دکان بند کر کے مسجد میں آ گیا. کہیں سے تھوڑا سا جھوٹ بولے, نفع بہت زیادہ, لیکن یہ اللہ کے حکم کو دیکھ کے, اللہ جل جلالہ سے ڈر کے اپنا دنیاوی نفع کو چھوڑ رہا. اور اگر یہ تھوڑی سی بےایمانی کرے کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے. جب یہ عبادت اور اس کا طبیعت کا تقاضا ٹکرا رہا ہے, طبیعت اس سے ٹکرا رہی ہے, یہ اپنے نفس کو توڑ کر عبادت پہ کھڑا ہو جاتا ہے, تو اس وقت اس کو بھائی کون سی صفت حاصل ہو جاتی ہے, تیسری صفت. اور وہ کیا ہے, وہ ہے اللہ کا خلیفہ ہونا. وہ کیا ہے, اللہ کا خلیفہ ہونا. اور یہاں سے بھائی ایک بات اور ذہن میں رکھیے, ایک بات اور ذہن میں رکھیے, کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو عبادت کرنے میں رکاوٹ پیش نہ آئے. اس کو یاد رکھو, نیک لوگوں کو یہ مشکل بڑی پیش آتی ہے. اللہ نے کوئی بندہ ایسا پیش نہیں کیا, اللہ نے کوئی بندہ ایسا بنایا نہیں جس کو عبادت کرنے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. دین میں قدم قدم پر مشقت ہے. ہم وہ خیالی پلو پکاتے رہتے ہیں کہ یار میں حج کب کروں گا, یار فلاں کام کر لوں اس وقت مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی, میں حج پہ جاؤں گا. میں فلاں کام فلاں نہیں اس وقت کروں گا جب میرے معاملات اس طرح کے ہو جائیں گے. اللہ کے نام پر میں اس طرح خرچ کروں گا جب میری فلاں فلاں ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. بھائی دین میں اللہ نے یہ قانون رکھا ہی نہیں ہے. دین پر جس نے عمل کرنا ہے اس نے مشکلات میں, پریشانیوں میں کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے. آپ علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے, آپ کو اگرچہ دین کی پریشانیاں تھیں, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ علیہ السلام دنیا کے سارے معاملات سے بالکل فارغ ہو گئے ہوں. ایسا نہیں ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھائی قدم قدم پر مشکلات آئیں کہ نہیں, مشکلات آئیں. مکہ میں تو حد ہو گئی, مدینہ گئے چاروں طرف سے دشمن, سارا عرب دشمن. ایک جنگ سے آتے ہیں دوسرے پر چلے جاتے ہیں, دوسرے سے مدینہ آتے ہیں تیسری پر چل پڑتے ہیں. ایک مصیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکلتے ہیں, دوسری آ جاتی ہے, تیسری آ جاتی ہے, چوتھی آ جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ اکرام پر ایسی پریشانیاں آئیں. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر بڑے ٹھنڈے سانس میں حضور سے کہا, اللہ کے نبی کبھی وہ دن بھی آئیں گے کہ ہم آرام کی نیند سوئیں گے, کبھی وہ دن بھی. مدینہ جا کر بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ اپنا اسلحہ, اپنی تلواریں ساتھ باندھ کر سویا کرو. صحابہ اکرام جب چارپائی پر سوتے نا تلوار ساتھ باندھ لیتے اور نیزہ جو ہوتا وہ ساتھ رکھتے. کیوں؟ چھوٹی سی بستی, پورا عرب دشمن, ہر وقت خطرہ رہتا تھا کبھی کوئی حملہ نہ کر دے, کبھی کوئی حملہ نہ کر دے. تو صحابہ اکرام سو نہیں پاتے تھے. ایسے واقعات ہوتے, اگر کوئی اٹھاتا, جیسے خوف والا بندہ سو جائے نا, جب اس کو کوئی ہاتھ لگائے تو وہ بڑبڑا کے اٹھتا. تو صحابہ کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے کہ جب گھر میں سے کوئی جگاتا تو بڑبڑا کے اٹھتے, وہ مدینہ پر حملہ تو نہیں ہو گیا. یہ زندگی. اور حضور سے ایک دن دکھ میں کہا, اللہ کے نبی کبھی وہ دن بھی آئیں گے کہ جب ہم مزے کی نیند سوئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دنیا کی زندگی تو اسی طرح نہیں, دنیا کی زندگی اسی طرح. تو بھائی یہ انسان کو طبیعت کے خلاف تقاضا پیش آنا ہے.
اور جب انسان اپنی طبیعت کے خلاف جو قوت ٹکراتی ہے انسان سے اور انسان کو اللہ کی عبادت پر کھڑا ہونے نہیں دیتی، تو انسان پھر کیا کرتا ہے؟ انسان ترقی کرتا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ انسان فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ اور بھائی انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ انسان کیا ہے؟ فرشتوں سے۔ روایات میں آتا ہے جنت میں، بھائی دنیا میں بھی انسان کے فرشتے خادم ہیں۔ انسان کے کون خادم ہیں؟ اور انسان فرشتوں کا خادم۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے انسان کی آنکھ پر، پورے جسم پر حفاظت کے لیے فرشتے لگا رکھے، اور حضور نے فرمایا جنت میں جا کے سارے فرشتے کیا ہوں گے؟ انسان کے خادم ہوں گے، انسانوں کی خدمت کریں گے۔ اور اب بھی فرشتے ہمارے لیے فرائض انجام دے رہے ہیں، کو بارش کا بھی فلاں کا، تو جو فرشتے ہیں وہ انسان کی خدمت کر رہے ہیں، انسان جو ہے وہ فرشتوں کی خدمت نہیں کر رہا۔ بہرحال جب انسان تیسری صفت پر آ جاتا ہے، پھر یہ اللہ کا خلیفہ بننے کا اہل ہو جاتا ہے۔ اور بھائی اللہ کی خلافت اس کو ملتی کیسے ہے؟ اللہ کی خلافت یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ والے اخلاق آ جائیں۔ بھائی ہم اللہ کے خلیفہ ہیں یا نہیں؟ یہ خلافت کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ خلافت کیا ہے؟ یہ تیسری نسبت کیا ہے؟ یہ خلافت یہ ہے کہ انسان بھائی کس کے اخلاق پر آ جائے؟ اللہ کے اخلاق پر آ جائے۔ جو خوبیاں اللہ کی ہیں انسان ان کو لینا شروع کر دے۔ مثال کے طور پر اللہ جل جلالہ رحیم ہے، اور انسان کے اندر بھی رحم کی صفت آ جائے، یہ دوسروں پر مہربان ہو، اور یہ انسان جب دوسروں پر مہربان ہوگا، چونکہ اصل صفت ہے رحم کی، بھائی کس کی؟ اللہ جل جلالہ کی۔ اور جب ہمارے اندر رحم آئے گا تو ہم اللہ کی صفت پر آ جائیں۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا نا کہ اللہ جل جلالہ نے انسان کو کس پر پیدا کیا ہے؟ اپنی صفت پر پیدا کیا۔ صفت پر پیدا ہونا کیا ہے؟ کہ اللہ جل جلالہ کی جو صفات ہیں، جو اخلاق اللہ ہیں، وہ انسان کے اندر منتقل ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ دوسروں کے، اللہ جل جلالہ ستار ہیں، دوسروں کی کمی کوتاہیوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ تو جو مومن اپنے اندر ستاری کی صفت پیدا کر لے گا کہ دوسروں کی خامیوں پر پردہ ڈالے گا، دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، تو گویا کہ اس پر اللہ کی صفت ستاری کا عکس پڑ رہا ہے۔ اس پر اللہ کی صفت ستاری کا کیا پڑ رہا ہے؟ اور اللہ جل جلالہ ہمیشہ مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ مخلوق کے کسی کام کا کوئی فائدہ بھائی اللہ کو نہیں پہنچتا، اور ہر مخلوق کو اللہ کا فائدہ، اللہ کی طرف سے فائدہ اور نفع ہر وقت پہنچ رہا ہے۔ یہ جو اللہ کی طرف سے فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ اللہ کی خوبی۔ اور جب انسان اور مومن اس پر آ جاتا ہے کہ اس سے ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچے، تو یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کی صفت پر ہے۔ اس لیے ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے نبی سب سے بہترین انسان کون ہے؟ کیا سوال کیا؟ سب سے بہترین۔ اور اللہ جزائے خیر دے صحابہ اکرام کو بھائی بڑے بڑے قیمتی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے ہم تک بڑا علم پہنچا گئے۔ اب سوال دیکھو بھائی کتنا پیارا ہے کہ اللہ کے نبی سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ بھائی سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جو دوسروں کو نفع پہنچائے، جو جہاں بیٹھے اس سے خیر پھوٹے، وہ جہاں جائے دوسروں کو نفع پہنچے، اس کے بولنے سے۔ اس لیے ایک صحابی نے فرمایا تھا اللہ کے نبی میرے لیے زندگی کب تک بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تجھ سے دوسروں کو نفع پہنچتا رہے تو تیرا زمین کے اوپر رہنا بہتر ہے، اور جب تجھ سے دوسروں کو نقصان پہنچنے لگ جائے تو اس وقت تیری زندگی کی خیر ختم ہو، تیری زندگی کی کیا ہو گئی؟ خیر ختم ہو گئی۔ بہرحال تو بھائی اللہ کی خلافت یہ ہے کہ بندہ اس صفت پر آ جائے جس صفت پر کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی صفات کو لے لے۔ یہاں یہ اشکال نہ کسی کو پیش آ جائے کہ بھائی پھر تو بندہ اللہ کے شریک ہو گیا، پھر تو بندہ اللہ کے کیا ہو گیا؟ اللہ میں بھی صفت رحم ہے، بندے میں بھی ہے، اللہ بھی رحیم ہے، بندہ بھی ہے، اللہ بھی ستار ہے، بندہ بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں عکس کر اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسے بھائی سورج ہے نا، سورج کی روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے، کیوں بھائی سورج کی روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے، لیکن یہ سورج کی یہاں جو روشنی ہے یہ سورج کی روشنی کی شعاع کے اصل اثرات ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ بالکل یہی ہمارے اندر جو خوبیاں ہیں، یہ ساری خوبیاں بھائی اصل میں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ اور کائنات میں جتنی خوبیاں ہیں یہ اللہ کی خوبیوں کا عکس ہے۔ اس لیے تو قرآن کریم میں کیا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی بہترین چیز دیکھو تو زبان سے قرآن کا ٹکڑا پڑھو، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ سنت ہے، آپ نے کوئی خوبصورت پودا دیکھا تو زبان سے فوراً کیا کہو؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ اس پودے کی خوبی نہیں ہے، اس کو تو اگر تیز دھوپ لگے ختم ہو جائے گا۔ اللہ اس پودے میں جو خوبی ہے، اللہ وہ حقیقت میں کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ اس لیے تو بھائی پچھلے جمعے میں جو بات میں نے عرض کی تھی وہ کیا تھی، اس کو بھی ذرا سمجھ لینا چاہیے کہ کائنات میں جو کچھ ہے یہ سارے اللہ جل جلالہ کے وجود کے دلائل۔ یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ جل جلالہ کے وجود کے۔ میرا وجود، آپ کا وجود، یہ خود کس کی دلیل ہے؟ یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک صاحب نے پوچھا، امام احمد بن حنبل سے ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو عجیب طریقے سے پہچانا۔ پوچھا کیسے؟ کہنے لگے میں نے ایک محل دیکھا چاندی کا ہے۔ بھائی ذرا غور سے سننا اس کو، کیا فرمایا؟ میں نے ایک محل دیکھا کس کا ہے؟ چاندی کا ہے۔ میں اس محل کے اندر گیا تو اندر ایک اور محل ہے، وہ سونے کا ہے، لیکن چاندی کا محل ایسا ہے کہ باہر سے ہوا نہیں آتی، نہ دھوپ آتی ہے نہ ہوا آتی ہے، بالکل بند ہے۔ اس کے اندر ایک سونے کا محل ہے، وہ بھی بالکل بند ہے۔ میں جب سونے کے محل میں گیا تو وہاں میں نے ایک زندہ چیز دیکھی، وہاں میں نے ایک زندہ، وہ سانس بھی لے رہی ہے، وہ سارا کچھ کر رہی ہے، وہ خوبصورت ہے۔ تو میں نے پہلے دیکھا کہ چاندی کا محل ہے، پھر اس کے اندر سونے کا محل ہے، پھر اس کے اندر ایک زندہ چیز ہے۔ پہلا محل بھی بند، دوسرا بھی بند، اس کے اندر وہ جاندار چیز کیسے پیدا ہو گئی؟ جب میں نے اس جاندار چیز کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اس کو پیدا کرنے والے اللہ۔ جب یہ بات کہی نا تو جو آگے سے سن رہا تھا وہ ہنسا تھوڑا، اس نے کہا اس بابے کا دماغ خراب ہو گیا، کیسی بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا جی ہم نے آج تک چاندی کا محل بھی نہیں دیکھا، سونے کا محل بھی نہیں دیکھا، اور ہم نے ایسا محل بھی نہیں دیکھا کہ جس کے اندر ہوا نہ آتی ہو، پھر ایک محل میں دوسرا ہو اور دوسرے کے اندر زندہ ہو۔ آپ کا کوئی دماغ میں کوئی فرق تو نہیں آ گیا؟ امام احمد بن حنبل مسکرائے، فرمایا کہ یہ محل تمہارے گھر کے اندر ہے، یہ کہاں ہے؟ اب آگے والا بھی کہتا ہوگا تو اب تو اس بابے کے پاگل ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ تمہارے گھر میں، کہنا میرے گھر میں کہاں سے آئے؟ امام احمد بن حنبل نے اس کو جوڑا، فرمایا کہ تمہارے گھر میں انڈا نہیں ہے، تمہارے گھر میں انڈا نہیں ہے، اس کے اوپر سفیدی ہے، سفیدی کے اندر زردی ہے، اور باہر سے وہ بالکل بند ہے، کوئی ہوا اندر نہیں جاتی، لیکن اللہ جل جلالہ اس انڈے کے اندر سے چوزا پیدا کر دیتے ہیں، نہ اس تک ہوا جاتی نہ اس تک پانی جاتا۔ تو وہ خدا پہلے سفیدی اور پھر اس کے اندر زردی اور پھر اس کے اندر اللہ کس کو پیدا کر رہے ہیں؟ چوزا کو پیدا۔ اس لیے تو ایک وہ دیہات عرب بدو تھا نا، وہ اونٹ چلا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دیہاتی بدو تھے، وہ اونٹ چلا رہے تھے، اور جب اونٹ چلا رہے تھے تو اللہ کو بھی یاد کر رہے تھے، اللہ کو بھی یاد کر رہے تھے۔ وہاں کوئی چونکہ کوئی مشرک گزر گیا، کوئی دہریہ، اس نے اس عرب بدو سے کہا کہ بدو تو یہ جس خدا کو پکار رہا ہے اس خدا کو تو نے پہچانا کیسے؟ اس نے کہا یہ جو اونٹ کی مینگنی پڑی ہے نا، اس مینگنی نے مجھے بتایا کہ اللہ ہے۔ کیا کہا؟ یہ جو اونٹ کی مینگنی پڑی ہے اس مینگنی نے مجھے بتایا کہ اللہ ہے۔ اس کو یہ بات بڑی بری لگی کہ اونٹ کی مینگنی اللہ کو کیسے بتائے؟ تو اس بدو دیہاتی نے کہا کہ اے بے وقوف، میں ایک عرب کے صحرا کا بدو ہوں، اگر میں کسی جگہ اونٹ کی مینگنی دیکھ لوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے یہاں سے اونٹ گزرا ہے، یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ میں بکری کی مینگنی دیکھ کر بکری کے وجود کو مان لیتا ہوں، میں گائے کا گوبر دیکھ کر گائے کے وجود مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ میں کسی صحرا میں ایک ویران قلعہ دیکھوں، بھائی یہ قلعہ کتنے 100 سال پرانا ہے، کس نے کہا جی 1000 سال پرانا ہے، تو بھائی ہم نے 1000 سال پرانا ویران قلعہ صحرا میں دیکھا تو اس قلعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں کہ اس کو کسی نے بنایا، اس کا کوئی کاریگر ہے، اس کو کسی نے تعمیر کیا ہے۔ تو عرب بدو نے کہا بے وقوف، جب اونٹ کی مینگنی سے تو اونٹ کو پہچان لیتا ہے تو اس سارے کائنات کے نظام کو دیکھ کر خدا کو کیوں نہیں پہچان؟
خدا کو کیوں نہیں پہچانتا؟ اس لیے یہ سارا نظام بھائی ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ خدا، اور یہی خلیفہ ہے انسان کا۔ بھائی انسان کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ کی معرفت حاصل کرے۔ یہ صلاحیت اللہ نے اور کسی مخلوق میں نہیں رکھی ہے۔ اس کا موضوع وقت نہیں، میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا کہ جو جنات ہے نا، جنات وہ انسان میں عبادت میں شریک ہیں۔ یاد رکھیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ عبادت میں شریک ہیں، خلافت میں شریک ہے۔ خلافت صرف انسان کو، اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ تو بھائی اس پورے رکوع میں کسی جن کا تذکرہ ہے؟ کسی جن کا۔ اور دوسرے کا کیا فرمایا؟ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ دونوں جگہ خلافت کا تذکرہ ہے اور وہاں صرف انسان کا تذکرہ ہے۔ تو جنات بھی اللہ کی خلافت میں انسان کے شریک نہیں ہیں اور فرشتے بھی شریک نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جنات ہیں وہ عبادت تو کر سکتے ہیں، اللہ کی معرفت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ انسان کا کمال ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کو دیکھتا ہے، اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے، ایک چھوٹی سی چیز کو دیکھتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ اور جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہی ہے کہ ایک دہریے نے ان سے کہا تھا کہ اگر اللہ موجود ہے تو مجھے دکھاؤ، تو امام احمد بن حنبل نے سیدھی سی بات کی، بھائی تمہارے اندر عقل ہے؟ کہنے لگا جی۔ میں مجھے نکال کے دکھاؤ کہاں ہے، مجھے نکال کے دکھاؤ۔ بھائی ہر چیز علامات سے پہچانی جاتی ہے۔ دیکھو ہم سب صاف لباس پہن کر سلیقے سے بیٹھے ہیں، تو بھائی مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ عقل مند ہیں یا بے وقوف؟ بھائی مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے نہیں۔ ایک بندہ باہر سے آیا، اس کے پھٹے پرانے کپڑے، اسے کوئی تمیز نہیں، اس کے منہ کے اندر سے رالیں ٹپک رہی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اس بیچارے کو دیوانوں کی طرح پھر رہا ہے، تو بھائی اس نے نہیں ہمیں کہا کہ میں دیوانہ ہوں، ہم اسے دیکھ کر پہچان گئے کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے۔ عقل کوئی مائی کا لال دکھا نہیں سکتا، عقل کو پہچانا علامتوں سے۔ ایک بندہ ڈھنگ سے طریقے سے کام کر رہا ہے، ہم نے کہا عقل مند ہے۔ ایک بے وقوفوں والے کام کر رہا ہے، ہم نے کیا کہا؟ بے وقوف ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جس طرح عقل تو دکھا نہیں سکتا، عقل کو تو کس سے مانتا ہے؟ بولو بھائی کس سے؟ علامات سے۔ عقل کو تو کس سے مانتا ہے؟ علامات سے۔ اس طرح میں بھی تجھے اللہ نہیں دکھا سکتا، لیکن میں اپنے اللہ کو علامات سے پہچانتا ہوں۔ یہ زمین و آسمان، یہ صحرا، یہ سارا کچھ اللہ کے علامات ہیں۔ کوئی مائی کا لال ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسرے کا رکھ کے دکھائے نا، تو جو یہ علامات ہیں یہ بتا رہی ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اور بھائی اس بات کو میں نے پچھلے جمعے میں بھی اس کو تفصیل سے عرض کیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، فرشتوں کا انکار کر دیا۔ روحانیت نظر نہیں آتی، اس کا انکار کر دیا۔ اللہ کی تجلیات کیسے آتی ہیں؟ نظر نہیں آتی، اس کا انکار کر دیا۔ جو چیز نظر نہ آئے ہم اس کا کیا کر دیتے ہیں؟ انکار۔ اب عذاب قبر کا لوگ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ عذاب قبر کو نہیں مانتے کیوں جی؟ مجھے ایک مرتبہ ایک بھائی نے کہا کہ جی ہم ڈاکٹر ہیں، ہم سارا کچھ ہمارے ہاتھوں میں، جو انسانی میتیں ہوتی ہیں ہمارے ہاتھوں میں رہتی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں رہتی ہیں، اور ہم جب جس وقت تحقیق کرتے ہیں تو انسانی اعضاء ہمیں ملتے ہیں، وہ ہڈیاں 3 مہینے ہمارے قبروں میں پڑی رہتی ہیں، انسانوں کی ہوتی ہیں، مردار کی ہوتی ہیں، ہم نے تو کبھی عذاب نہیں دیکھا۔ تو یہ کیا ہے عذاب قبر؟ تو بھائی یہی تو سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ نے بہت سی حقیقتیں ہمیں دکھا دی، بہت سی بڑے اللہ نے ہمیں کیا کر دی۔ ایک آدمی ہے بھائی، وہ خواب دیکھ رہا ہے، وہ کیا کر رہا؟ خواب دیکھ رہا ہے، اور وہ بڑا خواب دیکھ رہا، خواب میں ڈر رہا ہے، اور ہم بھی گھر میں ہیں۔ اب وہ گھر کا فرد جو خواب دیکھ رہا، ڈر رہا، وہ بھاگ رہا، اس کے پیچھے کوئی شیر لگ گیا ہے، کوئی چیتا لگ گیا، وہ بیچارہ بھاگ کے تھک گیا، سانس چڑھ گیا اور اس کی جان نکلی، اور بیچارہ پتہ نہیں گھنٹہ کھپتا رہا۔ گھنٹے کے بعد جب یکدم چیخ ماری، اٹھ کر بیٹھا، تو ساتھ والے وہ بھائی تجھے کیا ہوا؟ وہ کہا میں 1 گھنٹے سے ڈر رہا ہوں یار، مجھے کوئی اٹھا ہی دو۔ ساتھ والے کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمیں کیا پتا تو ڈر رہا ہے؟ کیوں بھائی ساتھ والوں کو پتا چلتا ہے؟ ساتھ والوں کو پتا، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کیا پتا، تو نیند میں 1 گھنٹے سے مصیبت میں پھنسا ہوا، ہم تو تیرے ساتھ۔ تو اب دونوں بھائی ساتھ سوئے ہوئے ہیں، لیکن اچھا یہ جو اس کے چیخنے سے ساتھ والا بھائی بھی اٹھ گیا، والد بھی اٹھ گئے، والدہ بھی اٹھ گئی، وہ اور خواب دیکھ رہی تھی۔
وہ خواب دیکھ رہی ہیں کہ میں جنت میں پھر رہی ہوں، میں مدینہ منورہ میں پھر رہی ہوں، میں باغات میں. اب بھائی دونوں میاں بیوی ایک ہی بستر پر سوئے ہوئے ہیں، ایک غلط خواب، ڈراؤنا خواب، خوف والا خواب دیکھ رہا، وہ ڈر رہا ہے، اور دوسرا اچھا خواب دیکھ رہا ہے، وہ مزے لے رہا ہے. اس نے چیخ ماری، یہ بھی اٹھ کے بیٹھے، اس کا تیرا ستیہ ناش، تو نے میرا اچھا خواب گوا دیا. وہ کہتا میں مصیبت میں پھنسا ہوں. اب ایک ہی بستر پر دو ہیں، ایک اچھا خواب دیکھ رہا ہے، دوسرے کو نہیں پتا، اور دوسرا برا خواب دیکھ رہا ہے، وہ ساتھ والے کو نہیں پتا. بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب ایسا ہوتا ہے تو اب آ جاؤ قبر پر. دونوں قبریں، دونوں کیا ہیں؟ قبریں ہیں. بلکہ ایک ہی لحظ میں اگر دو میتوں کو دفن کر دیا جائے اور ان دونوں کے جسم ملے ہوئے ہوں، ان میں سے ایک فاسق و فاجر ہے، ایک مومن ہے، تو ہم کہتے ہیں فاسق و فاجر کو عذاب ہو رہا ہے اور مومن جنت کی نعمتوں کو محسوس کر رہا ہے. اللہ نے خواب عذاب قبر سمجھانے کی بہترین دلیل. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی آگے چلے جاؤ. ہم مجلس میں بیٹھے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مجلس میں بیٹھے بیٹھے سارے گپ شپ کر رہے ہیں، ایک بندہ سوچنے لگ جاتا ہے. وہ سوچتے سوچتے چہرے کے اثرات سے بندہ دیکھ رہا ہے یار یہ پتہ نہیں کسی بڑی اچھی سوچ میں. بندہ کہتا ہے کتنے پہنچ گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے یار بس ایک اچھا خیال آ گیا تو میں کسی اچھی بات کو سوچ رہا تھا. بھائی جب بندہ مجلس میں یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی اچھا خیال سے اس کو بھائی لذت آتی ہے کہ نہیں؟ بھائی بولو تو صحیح. ساتھ والے کو پتہ چلتا ہے؟ ساتھ والے کو پتہ نہیں چلتا. اور یہی بیٹھا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، ایک آدمی کا کوئی عزیز ہاسپٹل میں داخل ہے، وہ جمعہ پڑھنے آیا، وہ توجہ سے تقریر سن رہا ہے، اور تھوڑی دیر بیٹھے بیٹھے تقریر میں اس کا اپنے اس عزیز کی طرف خیال چلا گیا، تو بھائی اب اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں؟ وہ برے خیال میں ہے. یہاں بیٹھے ہمیں پتہ نہیں کتنے اچھے خیال آتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے برے خیال آتے ہیں، لیکن اچھے برے خیال کا ساتھ والے کو کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن محسوس ہوتا ہے. اور یہی چیز عذاب قبر ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی ہمیں عذاب قبر نظر نہیں آتا، ہمیں عذاب قبر نظر نہیں آتا. بھائی وہ خدا قادر ہے اس بات پر کہ نظر کوئی چیز نہ آئے، وہ حقیقتیں رکھتا ہے. فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن قرآن کہہ رہا ہم قسم کھا سکتے ہیں کہ فرشتے یہاں موجود ہیں. پھر بھائی ہم قسم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ فرشتے موجود ہیں، نظر نہ آنا کوئی اس کی دلیل نہیں ہے. تو بھائی یہ معرفت، یہ اللہ کے احکامات کو سمجھنا، یہ استعداد اللہ نے کس میں رکھی ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک بندے کے جو کرامن کاتبین ہے نا، وہ دوسرے کی اچھی بری چیز کو محسوس نہیں کر سکتے. اللہ نے استعداد نہیں رکھی. یہ استعداد صرف اور صرف اللہ نے کس میں رکھی ہے؟ اسی استعداد کو کہا جاتا ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے. یہ اللہ کے علامات کو سمجھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی معرفت ہے، یہ اللہ کے احکامات کو سمجھتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے اور ان احکامات کو دوسروں پر نافذ کرتا ہے. تو بھائی یہ انسان کی کون سی نسبت ہوگی؟ یہ تیسری نسبت ہوگی. میں نے پہلی نسبت بیان کی ہے نسبت حیوانی، دوسری نسبت میں نے بیان کی ہے ملکوتی، اور تیسری نسبت میں نے کون سی بیان کی ہے؟ اللہ کا خلیفہ ہونا. اور بھائی جب انسان کو یہ تین نسبتیں حاصل ہو جاتی ہیں، پھر انسان کو ایک چوتھی نسبت حاصل ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے انبیاء کی نیابت. وہ کیا ہوتی ہے؟ انبیاء کا نائب ہونا. جب ہمیں یہ تین خوبیاں حاصل ہو جائیں گی تو پھر بھائی ہر مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے. جس طرح نبی اللہ کی ذات کو پہچانے ہوئے ہوتا ہے اور نبی مخلوق کو اللہ کی ذات کا تعارف کرواتا ہے، تو یہی کمال پھر مومن کا ہے کہ مومن بھی ساری کائنات کو بھائی کیا کرواتا ہے؟ اللہ کا تعارف کرواتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم حکم سے، تم عمل سے، تم ترغیب سے، تم قانون سے اچھائی کو پھیلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اگر قانون تمہارے ہاتھ میں ہو، قانون کے ذریعے روکتے ہو. قانون نہ ہو، واعظ و نصیحت کے ذریعے روکتے ہو، کتاب کے ذریعے روکتے ہو، من سماجت سے روکتے ہو، ترغیب سے روکتے ہو. تمہارا کام ہے. جس طرح نبی دنیا میں اچھائی کو پھیلانے کے لیے آتا ہے اور برائی کو مٹانے کے لیے آتا ہے، تو بھائی چوتھی نسبت میری اور آپ کی یہ ہے، ہمارا یہ مزاج ہو. ہمارا یہ مزاج جیسے بھائی نبی کا مزاج ہوتا ہے، نبی کے سامنے برا کام ہو رہا ہو، نبی کے سامنے برا کام ہو رہا ہو اور نبی اس کو برداشت، یہ نبی کی فطرت ہی نہیں. مجھے ایک صاحب نے چند دن پہلے کہا، کہنے لگے جی یزید نام رکھنا کیسا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل صحیح ہے. کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے. کہنے لگا نہیں جی یزید تو بڑا برا شخص تھا. میں نے کہا وہ بات والا یزید تھا، صحابہ میں بھی بڑی یزید ہے.
यजीद नाम बुरा नहीं है, याद रखना। कहने लगे नहीं जी ये नाम बुरा है। मैंने कहा यार तुम बड़े समझदार हो, अल्लाह के नबी बड़े समझदार हैं। कहने लगे अल्लाह के नबी, मैंने कहा फलां फलां सहाबी यजीद थे, आप अलैहिस्सलाम उन्हें यही कहकर बुलाते थे, और नबी गलत नाम बर्दाश्त नहीं करता था। हजूर जब किसी से नाम पूछते, तेरा एक शख्स आए पूछा क्या नाम है, कहने लगा अब्दुल उज़्ज़ा, फरमाया ना तेरा नाम अब्दुल्ला होना चाहिए। हजरत हसन पैदा हुए, अली से पूछा क्या नाम रखा, कहने लगा हरब, फरमाया नहीं मेरा ये बच्चा हरब नहीं है, ये तो हसन है। हजरत हुसैन, तो हजूर किसी का बुरा नाम, एक खातून आई, बच्ची आई, हजूर ने पूछा बेटी तुम्हारा क्या नाम है, उसका नाम था बर्रा, हजूर ने फरमाया नहीं, हजूर ने फौरन नाम तब्दील कर दिया। तो नबी बुराई को भाई बर्दाश्त नहीं करता। जब यजीद नाम बुरा है तो भाई अल्लाह के नबी ने बदला क्यों नहीं? उसदुल ग़ाब फी मारिफती सहाबा में 22 सहाबा का तस्करा किया है जिनका नाम क्या था, यजीद था। अब यजीद ना बाद वाला वो हम उसे भी मलूम कहते हैं, ये एक अलग बात है, मैं उस तरफ नहीं आ रहा, मैं तो सिर्फ आपको एक मिसाल कह रहा हूँ। बाद में यजीद आया, उसने बुरे करतूत किए, तो भाई जैसे हमारे यहाँ अल्लाह माफ करे कोई नाम अपना मोहम्मद यूसुफ रख ले और सारी जिंदगी बुरे काम करे, तो भाई उसमें हजरत यूसुफ के नाम की क्या खराबी? और हम अपने नाम के साथ मोहम्मद लगा लेते हैं, उल्टे काम करते हैं, तो कोई कहते जी मैंने अंदर से मोहम्मद नहीं रखना, तो वो गलत है। गलत अलग है। तो जो बात मैं अर्ज कर रहा था कि नबी जो होता है भाई वो बुराई को बर्दाश्त, वो बुराई से समझौता नहीं करता। तो चौथी निस्बत है नियाबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये निस्बत ये है कि मुसलमान जहां चाहे अल्लाह का तारुफ करवाए। आज हमारा अलमिया ये है, ताजर होने की हैसियत से हमारी शनाख्त है, हमारी शनाख्त है, इंजीनियर होने के एतबार से शनाख्त है। एक डॉक्टर साहब है, सारा शहर जानता है कि फलां डॉक्टर साहब है, फलां इंजीनियर है। क्यों? वो अपने इंजीनियर और डॉक्टर होने की तशहीर करता है, वो अपनी निस्बत का इतना तारुफ करवाता है, हर किसी को पता है फलां डॉक्टर साहब है। लेकिन हमारे साथ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत है, जो मुसलमान होने की निस्बत है, जो मोमिन होने की निस्बत है, जो अल्लाह के बंदा होने की निस्बत है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की निस्बत है, हम उसको छुपाते हैं, उसको शर्माते हैं, माहौल में डरते हैं। कहीं शादी पर चले गए, वहां बेपर्दगी बेहयाई है, तो सारा कुछ देखते भी रहते हैं, डरते भी रहते हैं। भाई अल्लाह के नबी अगर इस माहौल में होते खामोश रहते? क्यों भाई? तो मैं कौन हूं, आप कौन है? हम अल्लाह के नबी के नायब नहीं है। तो भाई हम जिस हस्ती के नायब हैं, जब वो बुराई को बर्दाश्त ना करे तो हम क्यों बर्दाश्त करें? हाँ, तरीका अलग अलग होता है, तरीका अलग अलग होता है। ये नहीं कि जहां बुराई देखो वहां लड़ पड़ो, वो एक अलग बात है कि समझना होता है कि यहाँ बुराई को मैंने किस तरह रोकना है, जुबान से रोकना, हाथ से रोकना है। बहरहाल भाई ये 4 निस्बतें हैं इंसान में। इंसान की पहली निस्बत हैवानियत की है, और दूसरी निस्बत भाई क्या है, मलकूती, और तीसरी निस्बत है खलीफतुल्लाह होने की, और चौथी निस्बत है नायब रसूल होने की। ये 4 निस्बतों के वजह से हम पर कुछ जिम्मेदारियां आती हैं। जो मोमिन इन 4 जिम्मेदारियों, इन 4 निस्बतों की वजह से आने वाली जिम्मेदारियों को पूरा करेगा, भाई वो दुनिया में भी मजे में है, वो कब्र में भी मजे में है, वो आखिरत में भी मजे में है। और इन 4 निस्बतों में कहीं हमसे ऊंच नीच होगी तो दुनिया भी हमारे हाथ से निकल जाएगी, और आखिरत की बर्बादी में तो कोई शक ही कोई नहीं है। अल्लाह जल्ल जलालहू सबको सही समझ अता फरमाए।